बनी इसराइल में वास किया, और जब वास किया तो फौरन ही लोगों में चर्चा होने लगी, और लोगों ने आके मुंह पे कहने लगे हजरत इस वक्त रूए जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए था, आज़ादी दिखाना चाहिए। तो आपने कहा हाँ जब कह दिया तो अल्लाह की तरफ से तंबीह आई, ऐ मूसा तुमने यहाँ कैसे कह दिया, तुमको कैसे मालूम कि रूए जमीन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो कहा या अल्लाह तो फिर वो है, अगर मुझसे ज्यादा तालीम वाला इल्म वाला तो मुझसे उसको मिला दे, या मुझको उससे मिला दे तो मैं उससे और तालीम हासिल कर लूँ। अज़ीज़ान मुहतरम, गुज़श्ता जुमे में आपने ज़िब्ह अज़ीम यानी अज़ीम कुर्बानी का जिक्र समाप्त फरमाया। ये महीना ज़िलहिज्जा का महीना कहलाता है और साल का आखिरी महीना है। अब इसके बाद जहाँ से इस्लामी साल शुरू होगा वो मुहर्रम कहलाएगा। देखिए इतनी तेज़ी से बेशक कहा है इन्होंने कि ज़रा सा भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बेशक का मतलब कोई शक नहीं, हाँ आ ही रहा है। और अगर आपको नई मालूमात होती है तो आप जहाँ बकरीद ख़त्म हुई ढोल ताशे से आपको पता चल जाता है मुहर्रम आने वाला है ना। लोग इत्तला दे देते हैं मुहर्रम की पहले से। इधर बकरीद ख़त्म हुई, कुर्बानी से फारिग हुए तो वो मुहर्रम की इत्तला तो दे देते हैं, लेकिन उनको इस बात की इत्तला नहीं है कि आने वाला इस्लामी साल भी कुर्बानी मांग रहा है, और जो इस्लामी साल आखिरी गुजर गया है वो भी कुर्बानी से भरा हुआ है। कुर्बानी है इस्लाम में, ढोल ताशा नहीं है, तमाशा नहीं है, कुर्बानियाँ हैं। ये हमको इस्लामी साल का अव्वल आखिर दोनों चीज़ें ये बताती हैं कि मुसलमान अल्लाह के वास्ते हर वक्त ईसार कुर्बानी का पैकर बना रहे। बोलिए है कि नहीं है? मुसलमान का नाम ही मुसलमान के माने होते हैं गर्दन निहादन, सर को झुका देना, अल्लाह की बारगाह में जो हुक्म मिले वो मान लेना, कोई जिरा नहीं करना, कोई सवाल नहीं करना, कोई जवाब नहीं। अल्लाह उसके रसूल का फरमान आया सरे तस्लीम खम। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? ये जो करते हैं ना, सवाल जवाब ज़्यादा होते हैं ना, तो उससे क्या नुकसानात होते हैं आगे इंशाअल्लाह अगर मौका मिलेगा बताऊंगा। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आपने सुनी, और उस कुर्बानी का नतीजा ये है कि आज तक उनकी सुन्नत को अल्लाह ने कायम दायम रखा और कयामत तक रहेगी। एक खलीलुल्लाह के नाम से और एक ज़बीउल्लाह के नाम से मुलक्कब हो गए। ऐसा लक़ब दे दिया गया है कि क़यामत तक जब हज़रत इब्राहीम का नाम आएगा तो इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त कहलाएंगे, इस्माइल ज़बीउल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाले कहलाएंगे। है ना भाई, सुनते चले आए हैं। खाली इतना ही नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सब कुर्बानियों से फारिग होने के बाद अल्लाह ने कुर्बानियाँ कबूल कर ली। थोड़ा बड़े हुए तो अब कुर्बानी के बाद एक और कुर्बानी आई कि जाओ अपनी बीवी और बच्चे को ऐसी जगह पर छोड़ाओ कि जहां पर खाने पीने का भी इंतजाम ना हो। एक कुर्बानी दी थी ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में जाने की, है ना। उसके बाद ये आई, फिर उसके बाद कुर्बानी ज़बीहे की आई। जमीन बेआग हो गया, हमें छोड़ दिया, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वहां भी कामयाब हो गए कि अल्लाह ने बच्चे को भी बचा लिया और माँ को भी बचा लिया। जहाँ पानी का एक कतरा न था, जहाँ दूर दूर तक चरिंद परिंद का शायबा न था, वहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नन्ही जुबान को सूखते हुए देखकर जिब्राइल को हुक्म दिया, जाओ पर मारो और जमजम जारी करो। और ऐसा जमजम जारी हुआ कि आप जो पहले दौड़ दौड़ के पानी की तलाश में सफा मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा 7 चक्कर लगाए थे ना, आज भी वो 7 चक्कर बाकी हैं कि नहीं? बोलिए। बगैर इन 7 चक्करों के आपका उम्रा ही पूरा नहीं होगा। जो आप समझे उम्रा कर ले, हज कर ले, नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कि अल्लाह की ये वो मकबूल बंदे बंदियां हैं कि जिनकी हरकत व सकनात को, जिनके अमल को लिल्लाहियत के सबब से अल्लाह ने जिंदा जावेद बना दिया है, हमेशा के लिए कायम कर दिया है। अब आप कितने बड़े
لاٹ صاحب ہوں، کتنے بڑے امیر کبیر ہوں، بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، لیکن جب ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ نہیں اجازت ہوگی کہ آپ تو بہت بڑے بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، آپ گھر سے نیت کر لو اور گھر میں بیٹھے بیٹھے صفا مروہ کی دوڑ تصورات میں کر لو. ایسی اجازت ہے کسی کو؟ ارے وہاں کا خود وہاں کا جو بادشاہ شہنشاہ اس کو بھی صفا مروہ کی دوڑ لگانا پڑتی کہ نہیں؟ اور خالی نہیں کہ چلو نہیں، ایک ایسا مقام ہے کہتے حاجرہ جس وقت بچے کی پیاس کو دیکھ کر تڑپتی تھی تو صفا سے آتی تھی، اور جب وہاں سے کچھ دوسری طرف کا نہیں دکھتا تھا نیچے کے حصے میں آتی تھی وہاں دوڑ لگانے شروع کر دی تھی کہ جلدی سے جا کے اوپر دیکھے کہیں سے کوئی راستہ نظر آ جائے. تو آج بھی وہ دوڑ لگائی جا رہی نہیں دیکھے، دوڑ برابر لگ رہی ہے، ان کی سنت ادا کی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک جب وقت آیا، بڑے ہوئے سمجھے تو اللہ کا حکم آیا کہ تعمیر کرو. اب تعمیر کی جگہ نہیں معلوم تھی تو جبرائیل نے خاکہ کھینچ دیا، خط جسے کہتے ہیں، ایک نشان لگا دیا کہ یہ ہے کعبے کی جگہ. تو وہاں پر کعبے کی تعمیر کی نا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بلند کی ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواریں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے گھر کی جب اسماعیل نے اور ابراہیم نے تعمیر کی، گویا ان کی دیواریں بلند کی. کرنے کے بعد اب وہ تفصیل میں جاتا ہوں کہ کیسے کی، کیا کی، وہ آپ سنتے رہتے ہو ہے نا، کہ جب اونچا ہوا تو مقام ابراہیمی آگے پتھر آیا، وہ پتھر اوپر جاتا تھا، جتنی ضرورت پڑتی تھی اتنا اوپر ہوتا تھا، حجر اسود لگایا گیا، یہ سب سنا ہوا ہے آپ کا، اس لیے میں مختصر میں چھوڑتے ہوئے چل رہا ہوں. جب سب کچھ کر لیا، ایک ہم اور آپ جب کچھ کرتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں، ارے اب تو ہم نے یہ کر لیا، تو ہم نمازی ہو گئے، ہم تو وادی ہو گئے، ہم تو حاجی ہو گئے. بلکہ اگر کوئی نے اگر نام پوچھا بھائی آپ کا کیا نام ہے تو حاجی فلاں صاحب. ایک قصہ مختصر بتا دوں کہ دو لوگ جو ہے سفر کر رہے تھے آپس میں ٹرین میں، باتیں چلتی نہیں پھر، لیکن بات چلتے چلتے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حاجی عبدالغفار. دوسرے سوال کر دیا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نمازی عبدالستار. کہنے یہ تو میں کبھی نہیں سنا، یہ نمازی لگا کہ آپ نے یہ. کہنے بھائی صاحب آپ نے ایک بار حج کیا ہوگا، ہم روز صبح شام نماز پڑھتے تو ہم نمازی نہیں ہو سکتے؟ بولیے لوگ تھوڑا سا کام کر کے اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب کام ایسے ہیں کہ یہ اللہ کے واسطے ہیں، اللہ کے لیے کر دیا. اس کو پلٹ کے نہ دیکھیے کس کا صلہ کیا ملنے والا ہے، صلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اگر بندہ دنیا میں چاہتا ہے تو پھر اللہ یہاں بھی دے دیتا ہے، لیکن پھر وہاں کا ختم ہو جاتا ہے. تو کون بندہ چاہے گا کہ صلہ ہمیں دنیا میں مل جائے آخرت میں نہ ملے؟ اور جو نہیں چاہتا ہے تو وہ یہ کام کیا کرتا ہے، اللہ سے توبہ کریں کہ ہم اپنے کو نمایاں نہ کریں. نیک کام کرنے کے بعد تہجد پڑھی گاتے پھر رہے ہیں، وہ میں 3 بجے اٹھا 4 بجے اٹھا تہجد پڑھی، یہ کیا وہ کیا نہیں. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاوند کعبہ کی تعمیر ایسی جگہ پر کی کہ جہاں پر بہت دشواریوں کا سامنا تھا، باپ بیٹے لگے رہے تعمیر میں. لیکن جب تعمیر ہو گئی تو آگے کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ان لوگوں نے تعمیر کر لی تو پھر اللہ سے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہم نے تو بنا دیا، تعمیر تو خانہ کعبہ کی کر لی ہے، لیکن اب اس کو قبول کرنا تیرا کام ہے. یعنی غرور نہیں کیا کہ نہیں ہم نے کر دیا ہے تو اللہ بہت بڑا احسان کر دیا، تیرا گھر تھا نہیں زمین میں، ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس سے بڑا کام کیا ہوگا. نہیں، کرنے کے بعد بھی عاجزی انکساری دکھائی. جو عاجزی انکساری دکھاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو اور بلندی دیتا ہے اور بڑھاتا ہے، مقام عظمت عطا فرماتا ہے. اور جو چاہے جتنا بڑا عالم ہو، اگر اس نے شیطان کو دیکھ لیا ہے نا کتنا بڑا عالم تھا، لیکن جہاں عاجزی کا مسئلہ آیا تھا کہ اب انسان کے سامنے عاجز دکھا دو تم، کہ یہ انسان کی صورت وہ صورت ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت کو آنا ہے. اس لیے عاجزی کے لیے تعظیمی سجدہ کرایا گیا تھا، تعبدی نہیں تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا. یہ سجدہ تعظیمی کرایا تھا، مصطفیٰ کے نور کو سجدہ کرایا جا رہا. شیطان نے جہاں اپنے آپ میں کہا ارے شیطان تو شیطانی ہے، کوئی عام آدمی یا کوئی خاص اللہ والا، نبیوں تک کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے بارے سے تھوڑا سا تغافل کیا
تو کہا گیا نا کہ اللہ جن کے رتبے ہیں سوا، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جو جتنے بلند مرتبے کہا اس کی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بات اچھی اور بری لگتی ہے. ایک عام آدمی کچھ بھی کہہ دے گا اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے، علم دیا ہے اور اس کو توقیر دی ہے، بلند مقام دیا ہے، تو پھر اس کے زبان سے ویسے ہی احترام کے ساتھ جملے پسند فرماتا ہے. یہ نہیں کہ کچھ بھی کہہ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بھائی کے نبی ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا ذکر ہے، پورا بھرا ہوا بنی اسرائیل سے. کتنی نالائق قوم سی آج بھی بنی اسرائیل کو آپ دیکھ رہے ہو، نالائقی نہیں جا رہی. اسرائیل کی نالائقی گئی ہے، ویسے ہی شیطان کا شیطان ہے اور رہے گا. اس لیے کہ اللہ کے فرامین کو برابر جھٹلاتا چلا آیا. جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا آیا، اللہ تعالیٰ تھوڑے دن تو سب کو مہلت دیتا ہے، پھر اس کے بعد کستا ہے کہ نہیں بچتا. اور جب یہ کسا جائے گا نا تو آپ دیکھیے گا اس کو کہیں جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. کہیں موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، بڑا بہترین واز فرمایا. کبھی کبھی اچھا واز ہو جاتا ہے نا آدمی سے، کہ آدمی ایک دم سے سوچتا ہے کہ آج بہت اچھا واز ہوا. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں واز کیا، اور جب واز کیا تو فوراً ہی لوگوں میں چرچا ہونے لگی، اور لوگوں نے آ کے منہ پہ کہنے لگے حضرت اس وقت روئے زمین پر آپ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ عاجزی دکھانا چاہیے. تو آپ نے کہا ہاں جب کہہ دیا تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، اے موسیٰ تم نے یہاں کیسے کہہ دیا؟ تم کو کیسے معلوم کہ روئے زمین میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ تو کہا یا اللہ تو پھر وہ ہے، اگر مجھ سے زیادہ تعلیم والا علم والا تو مجھ سے اس کو ملا دے، یا مجھ کو اس سے ملا دے تو میں اس سے اور تعلیم حاصل کر لوں. چلو عزیز پہ آ گئے نا عزیز پہ مان لیا کہ اللہ مجھے نہیں معلوم، میں تو سمجھ رہا تھا میں ہی ہوں. لیکن اگر تیرے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے تم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانے، تم نے اپنے آپ سے کیسے جان لیا؟ اللہ جانے نہیں کہا تو کہا تو پھر اللہ اگر تیرے علم میں ہے تو بتا دے، میں ملنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. عرضی میں ہے تو اللہ نے فرمایا جاؤ مجمع البحرین میں ایک مقام ہے جہاں پہنچو گے تم، اور جو تمہارے پاس مچھلی کھانے میں رکھی ہے، کھانے میں مچھلی کیا زندہ رکھی جاتی ہے؟ وہ لوگ بتاؤ بھائی، پکی پکائی بنی بنائی ہے نا، وہ مچھلی جس جگہ پہ جا کے زندہ ہو جائے وہیں وہ میرا بندہ ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو لے کے چل دیے، اپنے ساتھ اپنے ساتھی کو لے کے چل دیا، اور چلتے رہے باہر بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. وہ یار کہنے سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں. کہا یار وہ کھانا لے کے آؤ دیکھیں وہ مچھلی کا کیا ہوا. جب کھانا منگایا تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک جگہ مقام آیا تھا کہ وہ مچھلی کھانے سے نکل کے زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی، میں آپ سے بتا نہیں پایا. ارے کہنے وہیں پہ ان کو ملنا تھا، چلو پھر واپس گئے. وہاں پر دیکھا کیا ایک سبز چٹائی پر اللہ کا ایک بندہ عبادت میں مصروف تھا. جیسے ہی اس کو دیکھا سلام کیا، اس زمانے میں سلام کرنے والا کوئی تھا نہیں. تو اللہ کے اس نے ایک بندے نے رخ سے چہرے سے نقاب ہٹائی اور پوچھا یہاں اسلامی نظریے کا کون شخص آیا، کون ہو تم؟ جیسے ہی سوال کیا تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. کہا اچھا موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی ہے؟ زور سے کہو یار سبحان اللہ. جو موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہے کہاں؟ تو کہیں کیا بات ہے؟ کہنے میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں. کہنے تمہیں توریت میں سیکھنے کو نہیں ملا کیا؟ توریت میں اکتفا نہیں کر رہے کیا؟ کہا ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لیکن آپ سے اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں باخبر کیا ہے لہذا آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو کہا سنو میرے ساتھ اگر رہنا ہے سیکھنا ہے تو تمہیں تحمل سے صبر سے کام لینا پڑے گا، میرے کاموں میں اعتراض نہیں کرنا ہے، تب تو میں ساتھ رکھوں. کہا حضور تیار ہوں، آپ جو کریں گے وہ میں اس میں خاموشی سے برداشت کروں گا، کچھ نہیں کہوں گا. کہا چلے دریا کے کنارے تھے ہی، دریا کے کنارے جیسے ہی حضرت وہ تھے کون؟ وہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام تھے.
جو آج بھی زندہ ہیں، آج بھی حیات ہیں. آج بھی ہم آپ کو جب کہیں پر کوئی راہ نہیں ملتی، پریشان حالی ہوتی ہے اور راہ گم ہو جاتی ہے، تو خضر راہ حضرت خضر علیہ السلام بن کر آتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں ہر انسان کو. عزیزان محترم، حضرت خضر علیہ السلام جیسے پہنچے تو لوگوں نے پہچان لیا کہ حضرت خضر ہے. کشتی سے اس پار جانا تھا، کشتی والے نے جلدی سے عزت کے ساتھ بلایا. بھائی کسی کو کوئی جانتا ہے، احترام کی نظر سے پہچانتا ہے، فوراً بلاتا ہے. بغیر پیسہ لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی میں بٹھانے کے بعد چل دیے. لیکن کشتی تو چل دی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں ٹھوکنا شروع کر دیا، کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. پہلے حضرت یہ تو سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، فری میں بیٹھا لا ہے اور آپ اس کی کشتی توڑے دے رہے. بولو بھائی سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم سے کہا تھا نا بولنا نہیں. پھر بولے تم میرا تمہارے ساتھ نہیں چلے. کہا حضرت غلطی ہو گئی، معاف کریے، بھول گیا تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ایک بار پھر موقع دیتے ہیں. جب اس پار اترے تو وہاں دیکھا بچے بہت سے کھیل رہے تھے. اس میں ایک حسین و جمیل بہت خوبصورت بچہ تھا. بہت خوبصورت بچہ دیکھا، اس کو بلایا، اس کو ختم کر دیا. خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، مار دیا اسے. موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، جو اپنے ملک الموت کو آئے اور کہے کہے کے لیے آئے، کون ہو؟ کہے ملک الموت ہے. کہے کے لیے آئے؟ میرے پاس ہے. مارا جہاں پر، سنا ہے نا آپ نے واقعہ، جہاں پر مار دیا، آنکھ نکل پڑی تھی. اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کہ یا اللہ کس بندے کے پاس بھیج دیا، اس نے میری آنکھ نکال دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال مشہور ہے. پھر جلال میں ہے یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنا حسین بچہ کس کا بچہ ہوگا، آپ نے مار دیا اسے. کہا میں نے کہا تھا نا میرے معاملے میں سوال نہ کرنا. یاد آ گیا؟ کہنا اچھا اچھا غلطی ہو گئی. پھر کہنے اب تیسری بات اگر تم نے کیا تو تمہارا ہمارا معاملہ ختم. اللہ اکبر. آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے. جب گاؤں میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک دیوار موسیٰ علیہ السلام دیکھی بالکل ٹیڑھی کھڑی ہے، گرنے والی ہے. اور اس گاؤں کے لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھ کے کوئی بھی توجہ نہیں دی، نہ کچھ سوال پوچھا، نہ کچھ مطلب ان کا کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. یعنی یوں سمجھیے بے اتنائی کی. ایک طریقے سے کوئی پرسان حال نہ رہا. موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ ہے، کیسے گاؤں کے لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کا احترام نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے، نہ بات چیت ہے نہ کچھ ہے، توجہ بھی نہیں ہے دے رہے، نہ کھانے کو پوچھ رہے ہیں پینے کو پوچھ رہے ہیں. لیکن حضرت خضر علیہ السلام ان کے گاؤں کی ایک ٹیڑھی دیوار کو خود اپنے ہاتھ سے صحیح کر رہے ہیں. کہ حضرت یہ کون سی بات ہے جو آپ کے ساتھ کوئی توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں، ان کی ہاں آپ دیوار صحیح کر رہے ہیں. کہا بس موسیٰ اب یہ تیسرا موقع ہے، اب تمہارا ہمارا ساتھ نہیں چلے گا. کہا حضرت غلطی تو ہو گئی ہے لیکن معلوم تو ہو گئی کیا معاملہ. ہاں تو کہنے جاتے جاتے معلوم کرو، بتا دوں میں تمہیں. یہ کشتی میں چھید اس لیے کیا تھا کہ آگے جو بادشاہ جو حاکم تھا وہ جو نئی کشتیاں صاف ستھری کشتیاں ہوتی تھی ان کو ظالمانہ انداز میں چھین لیتا تھا. اس لیے ہم نے اس میں عیب لگا دیا تاکہ یہ غریبوں کا حال برقرار رہے، نقصان نہ ہونے پائے. اب کہا اس کو جو حسین جمیل کو مار ڈالا اس کا کیا ہے؟ کہا وہ اس کو اس لیے مارا کہ اس کے ماں باپ بہت ہی اللہ والے تھے، بہت نیک تھے، لیکن یہ لڑکا بدفعال تھا، بد کردار تھا، برا تھا. تو یہ اندیشہ تھا کہ اس کے کہیں محبت میں وہ اپنے مذہب سے دین سے نہ پھر جائے، اس لیے اس کو قتل کر دیا. اللہ ان کو بہتر عطا فرمائے. اچھا ٹھیک ہے چلیے مان لیا. اب یہ بتائیے وہ دیوار جہاں کسی نے آپ کو پوچھا نہیں، محبت سے دیکھا نہیں، بات نہیں کی، وہاں آپ اس کا کام لگانے میں لگے تھے، دیوار بنا رہے تھے. کیا مطلب تھا؟ کہا دیوار اس لیے بنا رہا تھا کہ اللہ کے ایک نیک بندے نے اپنے مرتے وقت اپنے بچے کے لیے ایک خزانہ رکھ دیا تھا، اس دیوار میں دفن کر دیا تھا. لہذا وہ گر جاتی تو ضائع ہو جاتا، لہذا اس بچے کو بڑے ہونے کے بعد یہ خزانہ دستیاب ہو جائے، اس لیے دیوار صحیح کی تھی. اللہ اکبر. عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات بہت سے ہیں، ایک دو نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک بات میں بیچ میں عرض کیا تھا، زیادہ سوال کرنے سے معاملات بڑھتے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سوال کیے تھے، ان کو حضرت خضر کی جو تعلیم ملنا چاہیے تھی نہیں مل پائی نا. ایسا ہی کچھ سوالات اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو بے چونو چرا اس کو تسلیم کر لو، اس میں سوال نہ کرو، کیونکہ زیادہ سوال سے دقتیں بڑھتی چلی جاتی، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی. انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے لیکن اب وقت نہیں ہے، اگلے ہفتے میں بتاؤں گا زیادہ سوالات سے کیا دقتیں پریشانیاں ہوتی ہیں. لہذا ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے اسلام ایسا نظریہ ہے جس نے اللہ اس کے رسول کے آگے کوئی سوال نہیں،
اللہ اس کے رسول کے فرمان کے آگے کوئی سوال نہیں، سر تسلیم خم کرنا ہے، بھلے ہم کو اس میں فائدہ نظر آئے نہ آئے، یہ الگ بات ہے کہ دیکھنے میں ہم کو ہمارا فائدہ بظاہر کچھ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ فائدہ نہیں، نقصان ہوا کرتا۔ لہذا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ جو بندوں کا سب سے بڑا حامی ہے، مددگار ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ یہاں تک تو کہتا ہے کہ جب دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کون کون سے اوقات میں؟ شب قدر میں، شب برات میں، ہے نا؟ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی دیکھوں گا، بہتری دیکھوں گا۔ اگر بھلائی اور بہتری ہے تب تو قبول کروں گا، اور ورنہ اس کو مؤخر کر دوں گا، اور مؤخر ایسے کروں گا کہ لاپرواہی نہیں کروں گا۔ جب آخرت میں پہنچو گے تو اس کو انبار کے طور پر نیکیوں کا تمہیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک معاملات کو اللہ اس کے رسول کے لیے مخلصانہ انداز سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔